बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नया साल मुबारक, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए, इस्तेहकाम लेकर आए। हमारे शोहदा को सलाम, और आप लोगों के जो मसाइल हैं अल्लाह ताला वो हल करे। और आज के साल की जो सबसे बड़ी और पहली खबर इस महीने की खबर है वो है जी कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद आखिरकार सुल्तानी गवाह बनने जा रहे हैं। उनके वकला ने भी कुछ ऐसे इशारे दे दिए हैं और हो सकता है कि फिर करदा गुनाहों की सज़ा उस कैदी 804 को भी मिल जाए जो कि अडियाला में मौजूद है और मुसलसल कह रहा है कि हुकूमत घुटने टेक चुकी है और हमें जो है वो अब उनके ऊपर दबाव मज़ीद बढ़ाना है। हकीकत ये है कि मौसूफ खुद घुटने टेकने से भी ज़्यादा एड़ियाँ रगड़ने तक आ गए हैं, रगड़ रहे हैं घुटनों के नीचे, बल्कि वो पाँव तक में बैठ गए हैं। आर्मी चीफ के पाँव में बैठ गए हैं। माफ़ी है, तलाफ़ी है। तो आइंदा चंद रोज़ में ये समात जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ मुकम्मल हो जाएगी और उनके वकला, चूँकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है, कुछ बता नहीं रहे। जो मियाँ इशफाक हैं, ये वही मियाँ इशफाक हैं जो कि तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों के वकील रह चुके हैं और उन लोगों के वकील रह चुके हैं जो बराह रास्त सानिया 9 मई में मुलव्वस रहे या हैं, और उनकी ज़मानतें भी इन्होंने करवाईं। इनके साथ 2 और वकील भी हैं। तो इनकी गुफ्तगू से या इन्होंने जो बताई है बातें पीटीआई के लोगों को, तो इन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि महसूस हो रहा है कि अब ये जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं वो सुल्तानी गवाह बन जाएंगे, और अगर वो सुल्तानी गवाह बन गए तो फिर खान साहब का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। लेकिन इशारे इसी तरफ जा रहे हैं कि ये इसी 2-3 माह के अंदर ये समात जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। एक हिस्सा इसका मुकम्मल हो गया, टॉप सिटी वाला वो मुकम्मल हो गया, उसकी समात भी मुकम्मल हो गई, शवाहिद, दस्तावेज़ात, सब कुछ। और उस हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसकी सज़ा के हवाले से भी रिकमेंडेशन दे दी गई। लेकिन चूँकि ये 9 मई इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और हलफ की खिलाफ वर्जी, ये बस समीन नोयत के इल्ज़ामात हैं, तो उन इल्ज़ामात की वजह से ये कहा जा रहा है कि ये जो टॉप सिटी से भी ज़्यादा टॉप और ख़तरनाक केस जो बनने जा रहा है वो यही है। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि ये सुल्तानी गवाह अगर ये बन गए तो फिर बहुत से लोगों का, बशमूल बानी पीटीआई इमरान खान के बहुत से लोगों का जो कच्चा चट्ठा है वो जो है वो खुल जाएगा। और इसी वजह से वो नई गेम कर रहा है, जेल में बैठा। वो उसे पता ये चल गया है कि फैज़ हमीद उसके साथ ज़्यादा नहीं खड़ा रह सकेगा, तो इसी वजह से कभी वो वाशिंगटन का, कभी रिचर्ड गर्नैल, कभी डोनाल्ड ट्रंप का वो चलाता है हाथ, और उसका असर रसूख। और अभी तक ये कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपको बता दूं, अभी तक ये कोशिश कर रहे हैं जुल्फी बुखारी एंड कंपनी और माफियाज जो बाहर बैठे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 जनवरी को हलफ है उसका दावतनामा हासिल कर सके इमरान खान के लिए, लेकिन वो नहीं कर सके, अभी तक नहीं कर सके। इसको वो अपनी बड़ी कामयाबी करार देंगे। जिस ट्रंप ने इमरान खान को अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में बुला लिया, ये तैयार बैठे हैं, इनके जो सोशल मीडिया के यूथड़ हैं वो तैयार बैठे ये मुहिम चलाने के लिए, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। हाँ, अलबत्ता ऐसी इतलात हैं कि बिलावल को दावतनामा आ चुका है, इसकी कन्फर्मेशन पीपल्स पार्टी वाले जानबूझ के नहीं कर रहे। हुकूमत पाकिस्तान को तो आएगा, जिस तरह वो बाकियों को भेजेंगे, तो हुकूमत पाकिस्तान का कोई ना कोई नुमाइंदा जाएगा, इसहाकडार जाएगा या कोई और नुमाइंदगी करता है, वो हुकूमतों को तो भेजते हैं पाकिस्तान को।
تو لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے جو دعوت نامہ ہے وہ دعوت نامہ منگوایا جائے، اور جیسے اب پھر اور اس دعوت نامے پہ پھر کھیلیں گے جس طرح یہ رچرڈ گرنیل کے اوپر کھیلے تھے، وہ جو موری گروپ ہے، ہم جنس پرست ہے، تو وہ بھی اب چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ وہ جتنی اس کو پیسے دیے تھے ڈالر شالر، تو وہ جب ختم ہو گیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ لابی ظاہر کرتے ہیں نا، تو اس کو $8,500 دیا، اس نے جناب وہ کر دیا اس نے بیان بے بس دے دی، اور جب وہ ٹیٹو ختم ہو گیا تو اس کے بعد اس کی بولتی بھی بند ہو گئی، کیونکہ یہ بڑے اس کو وہ کہہ رہے تھے جی کہ بس اس نے کہہ دیا تو عمران خان جو ہے وہ اب جیل سے اب نکلا، کب نکلا۔ اور ان یوٹیوبرز نے کروڑوں روپے کما لیے، کبھی 15 دسمبر کی ڈیٹ، کبھی 25 دسمبر، کبھی 31 دسمبر، کبھی 1 جنوری، وہ پھر جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے نام پہ یہ روزانہ اس کو جیل میں سے نکالتے ہیں۔ ابھی بھی آج کے بھی دیکھ لیں کہ نیا سال اس کی وہ اگر وہ جیل سے نکل بھی گیا نا، یہ بھی آپ کو بتا دیں، تو اس کو باہر نہیں بھیجا جائے گا۔ اگر وہ نکل گیا تو زیادہ سے زیادہ بنی گالا آ جائے گا، لیکن پھر وہ باقاعدہ اسی طرح معاہدہ کرے گا جس طرح نواز شریف سے معاہدہ کیا گیا تھا، خاموش رہے گا، بولے گا نہیں، سیاست نہیں کرے گا، احتجاج نہیں کرے گا۔ یہ اس کے ساتھ بات چیت جو ہے یہ تبھی ہوگا۔ تو یہ جو کہانیاں کر رہے ہیں نا جی، وہ ایک دن خاموش نہیں رہے گا۔ اور اس کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جناب وہ وہاں پہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، سردی بہت زیادہ ہے، اس کی باقاعدہ پھٹی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اس کو لگ پتہ جانا ہے۔ تو یہ جو ابھی میں نے آپ کو یہ خبر دی ہے کہ یہ فیض حمید سلطانی گواہ جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں، اور دو جو ان کے جو وکلاء ہیں کہ جو مقدمے کی جو کارروائی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہو رہی ہے، 2 سے 3 ماہ میں آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے، اس کو زیادہ لٹکایا جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ دوسرا پھر جو مذاکرات کا گن چکر جاری ہے، کل پھر کمیٹی بیٹھے گی، ہم جب یہ مذاکرات ہو جائیں گے تو اس کی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ لیکن اس وقت تک کیونکہ چارٹر آف ڈیمانڈ ان سے مانگا تھا، وہ تحریری طور پر تو انہوں نے قومی اسمبلی کو نہیں دیا، لیکن وہ کل ہی وہ پیش کریں گے۔ تو وہ جو اپنے ایک 10 نکاتی بنایا ہوا تھا اس میں سے صرف 2 نکات پہ آ گئے ہیں کہ جناب 9 مئی اور 26 نومبر کی عدالتی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور عمران خان سمیت تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ یہ 2 نکاتی ہے۔ تو یہ دونوں معاملات جو ہیں اس کے اوپر حکومت کا ایک 2 ٹوک اور واضح موقف ہوگا۔ وہ یہی ہوگا کہ دونوں معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں، جن مجرموں کو یا ملزمان کو، کارکنوں کو پکڑا گیا ان کے کیسز بھی عدالتوں میں ہیں۔ 9 مئی ثانیہ کے حوالے سے فوجی عدالتیں سزا جو ہے وہ سنا چکی ہیں، وہ معاملہ بھی سب جوڈس ہے، اپیل ہو سکتی ہے نا جی، تو وہ بھی اس پہ اپیل کرے۔ کچھ لوگ اپیلوں میں جا رہے ہیں، کچھ چلے گئے ہیں۔ عمران خان کی رہائی وہ بھی عدالتوں نے کرنی ہے، اس کے بھی کیس جو ہے وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ تو حکومت کے پاس ایک اچھا خاصا جواز جو ہے وہ موجود ہے۔ تو وہ یہ مذاکراتی جو میں نے اس وجہ سے گن چکر کا لفظ استعمال کیا، یہ جو مذاکراتی گن چکر ہے یہ چلے گا، یہ ایسے ہی چلے گا۔ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی تو ادھر سے بات ہو جائے گی، ادھر سے بات ہو جائے گی، میڈیا سے کھیلنا ہے، گیلری سے کھیلنا ہے، سوشل میڈیا پہ جناب آپ نے اپنی وہ کرنی ہے، بلے بلے یہ ہونا ہے، اور اس میں سے نکلنا کچھ نہیں، کیونکہ جو یہ بنیادی بات تھی اس سے یہ پیچھے ہٹ گئے کہ عام انتخابات دوبارہ کرائے جائیں اور اس حکومت کو گھر بھیجا جائے، یہ فارم 47 45 یہ بکسے کھولے جائیں، اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے، 26ویں آئینی ترمیم سے بھی پیچھے ہٹ گئے، اس کو بھی اب یہ کہہ رہے ہیں جی لمبا پروسیس ہے اس کو دینا۔ اس کا مطلب ہے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا، پھر شہباز شریف کی حکومت کو ایکسیپٹ کر لیا، پارلیمنٹ کو مان لیا۔ جب آپ نے پارلیمنٹ کو مان لیا، ایاز صادق کو مان لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، اس سسٹم میں آپ موجود ہیں۔ بہت سی پارلیمانی کمیٹیوں کے تو یہ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی والے، تو یہ ایسے ہی، اور ان کے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں، ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، کہ یہ سسٹم چلے، ان کے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے، چلتا رہے، کام کرتا رہے،
تاکہ ہمارے TADA اور تبنچو جو ہے وہ بنتا رہے۔ تو یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ ان کے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں۔ اب اس نے نیا سال شروع کر دیا جناب، وہ جیل کے اندر ہی، تو ابھی وہ اس کا پیغام بھی آ گیا ہے، وہ حقیقی آزادی کا سال اس کو قرار دے رہا ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا۔ تو کون سی حقیقی آزادی؟ بندہ یہ پوچھے بھئی آپ آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، تو آپ ایک جو آپ نے جرائم کیے ہیں اس کی آپ سزا ہے، اس کے کیسز آپ کے اوپر چل رہے ہیں، تو کون سی اللہ معاف کرے دوبارہ پاکستان آپ نے بنانا ہے؟ پاکستان بنا ہوا ہے، آزاد ہے، خود مختار ہے، تو حقیقی آزادی کس سے لینی ہے آپ نے؟ فوج سے؟ فوج اس ملک کی ہے، اس ملک کا دفاع کر رہی ہے، اس ملک کی سالمیت کی ضامن ہے، اس نے آپ کو پکڑ رکھا ہے یا آپ پہ پابندی لگائی ہے۔ تمام تر دباؤ کے باوجود آپ لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری ہیں، سیاسی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، جیلوں میں گفتگو بھی ہوتی ہے، سارا کچھ معاملہ چل رہا ہے، تو کیا ایسے ہی درفتنیاں چھوڑتے رہتے ہیں کہ حقیقی آزادی، انقلاب، خون انقلاب، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ معاملات کو آپ کس حد تک لے جانا چاہتے ہیں، کیسے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ آج ایک کل میٹنگ دوبارہ ہو جائے گی، پھر 3-4 دن کا وقفہ پڑ جائے گا، پھر حکومت اپنا جواب دے گی، پھر جناب اور یہ باہر گفتگو بیٹھے اس کے اوپر پریشر بھی ڈالیں گے، یہ بھی آپ کو بتا دیں، اس کے اوپر پریشر بھی ڈالیں گے کمیٹی کے اوپر، یہ PTI والے خود خان بھی ڈالے گا، تو یہ چلتا رہے گا۔ سیاست میں ایسا ہوتا ہے، مذاکرات کے نام کے اوپر یہ سارا جو ایک منچکر ہے یہ چلتا رہے گا، ایسے ہی چکر ایک دوسرے کو، یعنی سیدھی سی بات ہے، ایک دوسرے کو یہ چکر دیتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔